बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम 10वें पारे का खुलासा सुनेंगे। हम एक दिन पीछे हो गए। इंशाअल्लाह 12वें पारे में मुख्तलिफ अंबिया और उनकी कौमों का ज़िक्र है जो एक जैसा है। तो इंशाअल्लाह कल मैं 11वां 12वां इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा ताकि ये पिछला नागा कवर हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है व अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा मत करो, वगरना तुम नाकाम हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सब्र करो, इन अल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और उन लोगों की तरह मत बनो जो अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को दिखलावे के लिए निकले थे। ये कुरैश मक्का, उनके जो सरदार निकले थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिसके नतीजे में जंग बदर हुई, ये उस तरफ इशारा है कि वो इतराते हुए और लोगों को दिखलाने के लिए और अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए निकले थे। अल्लाह जो वो अमल करता है उसको घेरने वाला है। जब शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए मुज़य्यन कर दिया तो और उनके पास आकर कहने लगा शैतान कि आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, व इन्नी जारुल लकुम, मैं तुम्हारा हमैती हूँ। और जब उसने देखा दो गिरोह आपस में मिले हैं मुसलमानों और काफिरों का, तो नाकासा अला अकीबई, उसी वक़्त अपनी एड़ियों के बल फिर गया शैतान और कहने लगा मैं तुमसे बेजार हूँ, मैं वो कुछ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे। अल्लाह के फरिश्तों को उसने देख लिया और कहने लगा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह सख्त अज़ाब वाला है। अल्लाह से कहाँ डरता था, ये उसकी वैसे ही बात। और अल्लाह फरमाता है व अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, ए ईमान वालो, काफरों के मुकाबले में जितनी भी ताकत हो सके तैयार करके रखो, घोड़े बांधने की सूरत में या असलहे की तैयारी की सूरत में, हर सूरत में उनके लिए तैयारी करो काफरों के खिलाफ। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, दहशत, ताकि तुम दहशत में डाल दो अपने दुश्मन को और अल्लाह के दुश्मन को और उन लोगों को जो इनके अलावा हैं जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। और जो भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे युवफ़ा इलैकुम, अल्लाह तुम्हें वापस लौटा देगा। वअंतुम ला तुज़लमून, और तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। ए नबी, इन ईमान वालों को लड़ाई पर, किताल पर उभारिए। अगर ये 20 सब्र करने वाले होंगे तो 200 पर गालिब आ जाएंगे, और अगर 100 सब्र करने वाले होंगे तो 1000 पर गालिब आ जाएंगे जो काफिर हैं उन पर, इसलिए कि वो कौम है ऐसी कि वो समझते नहीं। अब इस मामले को अल्लाह ने मज़ीद तख़फ़ीफ़ कर दी है कि तुम्हारे अंदर कमज़ोरी आ गई है कि अगर 100 सब्र करने वाले होंगे यग़लिबू मिअतैन, पहले 1 और 10 का फरमाया और अब 1 और 2 का, कि 100 होंगे वो 200 पर गालिब आ जाएंगे, और अगर 1000 होंगे यग़लिबू अल्फ़ैन, 2000 पर गालिब आ जाएंगे बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से। वल्लाहु मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसके बाद सूरह तौबा है और इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। उसकी वजह यह है कि सूरह अनफाल और सूरह तौबा के जो मज़ामीन हैं उनमें यकसानियत है, इस वजह से बिस्मिल्लाह दरमियान में नहीं है। फ़तह मक्का के बाद 9 हिजरी में अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भेजकर ऐलान करवाया कि कोई मुशरिक अब तवाफ़ उरियाँ नहीं कर सकेगा,
اور اگلے سال مشرکوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ شروع میں ہی حکم فرما دیا کہ براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیداری کا اعلان ہے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے عہد کر رکھے ہیں اے ایمان والو، مشرکوں میں سے۔ یہ ان سے کہہ دو فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے تک زمین میں چل پھر لو، اور اس کے بعد تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ أَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایسی قوم سے قتال نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں، اور تاکہ انہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو نکالنے کا پروگرام بنایا اپنے علاقے سے۔ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے پہلے تمہارے ساتھ بدتمیزی شروع کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اے ایمان والو، ان کے ساتھ قتال کرو۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب پہنچائے اور انہیں رسوا کرے اور تمہاری وہ مدد کرے اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپ دادا کو، اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ جب وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، پسند کریں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر وہ ان کو اپنا دوست بنائے گا، اپنے باپ دادا بھائیوں اور بیٹوں کو بنائے گا دوست، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ یاد رکھو، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ اور وہ مال جنہیں تم نے کمایا ہو اور وہ تجارت جس کا ہر وقت تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، وہ مساکنہ، اور وہ گھر ترضونہا جو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں، اگر یہ سب کچھ احب الیکم تمہیں زیادہ محبوب ہیں من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر یہ تمہیں زیادہ اچھے لگتے ہیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، یعنی تمہاری تباہی کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ایمان والو، یہ مشرک نجس ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، یعنی یہ پلید ہیں۔ دراصل یہ عقائد کی پلیدی کا کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو عقائد ہیں وہ پلید ہیں۔ یہ 9 ہجری کو یہ اعلان کیا گیا تھا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو یہ بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہوں سے، ویأبی اللہ، اور اللہ اس کا انکار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے ان یتم نورہ، کہ اپنے نور کو پورا کر دے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ کافر پسند ہی ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی مال دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ تنزن کہا گیا ہے کہ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہی سونا چاندی آگ جہنم کی آگ میں گرمایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو اسی سونے چاندی سے جو جمع کر کے رکھے گئے تھے داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ چکھ لو جو تم جمع کرتے تھے۔
اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے ہو؟ نکلو اللہ کی راہ میں، جب تمہیں کہا جائے تو تم زمین کی طرف بوجھل ہوئے جا رہے ہو۔ کیا تم دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے ہو؟ یاد رکھو، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے بدلے دوسرے لوگوں کو لائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، اور یہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا کہ نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، ہلکے ہو یا بوجھل، اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، تھوڑے ہو یا زیادہ، طاقتور ہو یا کمزور، اسلحہ ہے یا نہیں، ہر حال میں نکلو۔ وجاہدوا فی اموالکم وانفسکم، اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں لگا دو اور اپنے جانیں بھی اللہ کی راہ میں لگا دو۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بتائے ہیں۔ فرمایا یہ جو صدقات ہیں اس سے مراد زکوٰۃ ہے، یہ فقراء، مساکین، عاملین علیہا، یعنی جو فقراء اور مساکین ہیں ان کے لیے، حالانکہ فقراء غریب کو کہتے ہیں، مسکین مسکین کو کہتے ہیں، تو یہ دونوں کا ایک دوسرے کی جگہ پہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن مفسرین نے تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ ان میں سے فقراء وہ ہیں کہ جن کی ضرورتیں پوری ہوتی ہی نہیں، یعنی وہ جو آمدن ان کے ہوتی ہے وہ پورے ہی نہیں ہوتا، اور جو دوسرے ہیں مساکین، ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن وہ پھر بھی کمی رہ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اور ان کو الگ الگ شمار کیا گیا ہے۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ اور صدقات اکٹھا کرنے والے جو حکمرانوں کے کارندے ہیں وہ اس سے تنخواہیں لے سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ کافر جو مسلمان ہونے کے قریب ہیں، اگر تھوڑی سی مدد کی جائے تو وہ مسلمان ہو سکتے ہیں، وہ مراد ہیں، اور دوسرے نئے مسلمان کہ ان کو پکا کرنے کے لیے زکوٰۃ دے کر ان کو پکا کیا جائے۔ دونوں قسم کے جو یہ لوگ ہیں یہ مؤلفۃ القلوب میں شامل ہیں، دلوں کو نرم کرنے کے لیے۔ اور فرمایا وفر رقاب، گردنیں چھڑانے میں، غلام آزاد کرنے میں، اور والغارمین، اور جو قرض دار ہیں جن کے اوپر بہت قرضہ، اپنے فیملی کو سپورٹ کرتے کرتے قرضہ اٹھایا ہوا ہے انہوں نے، تو وہ ان کے کو بھی زکوٰۃ دے کر ان کے قرضے اتارے جا سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں سب سے پہلے نمبر پر جہاد ہے، اور دوسرے نمبر پر تبلیغ، جو اللہ کے راستے میں کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور جو طالب علم جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ مختلف علماء نے اس کی مزید وضاحتیں کی ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد صرف جہاد ہے، تو وہ فی سبیل اللہ، اللہ نے جو لفظ استعمال کیا، اللہ کے راستے کو تقویت پہنچانے والے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کو بھی اپنے علاقے میں چاہے وہ کھاتے پیتے ہوں، مسافری میں اگر وہ ضرورت مند ہو گئے ہیں تو زکوٰۃ سے ان کی مدد کی جا سکتی۔ ہم نے دیکھا ہے سعودیہ میں کئی دفعہ جیب کٹ گئی، سوئے ہوئے تھے اور پاسپورٹ بھی، ٹکٹ بھی، پیسے بھی سب نکل گئے، اب وہ مسافری میں پریشان ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ سے ان کی مدد کی جا سکتی۔ اللہ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اسے پورا کرو۔ فرمایا منافق مرد ہو یا عورت، یہ عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی کا حکم، اور برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے۔ بے شک منافق نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں کے لیے کہ ان کے لیے نار جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہے حسبہم، وہی ان کو کافی ہے، اللہ نے ان پر لعنت بھی کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ان کے برعکس
جو ایمان والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، اور یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب بہت حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایمان والے مرد اور عورتوں کو جنتوں میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اعلیٰ گھر ہیں، ہمیشہ کے باغات ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں منافق خاص طور پر کہ لا تنفروا فی الحر، یہ جنگ تبوک کے موقع پر کھجوریں تیار تھیں باغات، اور حکم ہوا کہ جنگ کے لیے نکلو، تو یہ کمزور ایمان تھا ہی نہیں، تو یہ کہنے لگے کہ مختلف بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے، اور جانے والوں کو بھی روکتے تھے، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو، بہت گرمی ہے، کل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہو اے نبی، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ کہیں زیادہ سخت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70 گنا یہ زیادہ شدید تپش والی ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے، ہم تو دنیا کی آگ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اے نبی، ان کی نماز جنازہ مت پڑھاؤ، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان کی نماز جنازہ مت پڑھاؤ مات ابدا، جب بھی وہ فوت ہوں کبھی بھی ایسا نہ کرو، نہ ان کی قبروں پہ کھڑے ہوا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی کہ جب وہ فوت ہوا تو ان کا بیٹا جو مسلمان تھا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیں کہ میں کفن کے طور پر اپنے باپ کو پہنا دوں، آپ اس برکت سے اس کو عذاب نہیں ہوگا یا بچت ہو جائے گی اس کی، اور آپ جنازہ بھی پڑھا دیجئے۔ آپ نے وہ قمیص بھی دے دی اور جنازہ بھی پڑھا دیا۔ اس کے بعد جب جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر آگے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے فرمایا نہیں کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں برابر ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں فلن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا، تو آپ کیوں ان کے لیے جنازہ پڑھا کے بخشش کی دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے، فرمانے لگے کہ اللہ نے یہی فرمایا ہے نا، مجھے منع تو نہیں کیا نا، اللہ نے تو یہی فرمایا ہے نا کہ اگر 70 مرتبہ بھی پڑھیں تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ پڑھ لوں گا تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ تو یہ کہہ کر آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کا جنازہ بالکل نہ پڑھائیں، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں، یہ کافر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں، اور اسی حالت پر انہیں موت آئی ہے، تو اس لیے آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں منافق کی 4 نشانیاں بتائی ہیں، یہ ساری منافقوں کی باتیں تھیں، تو وہ نشانیاں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ ایک جگہ 3 فرمائی یہ، اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں، یہ بتا کر آگے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر یہ نشانیاں موجود ہوں تو وہ پکا منافق ہے، اگرچہ وہ خیال کرے کہ میں مومن ہوں، وہ پکا منافق ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک صفت پائی جائے تو گویا اس کے اندر منافقت کی ایک صفت پائی جاتی ہے، تو وہ خالص منافق نہیں ہے لیکن منافق والی ایک صفت پائی جاتی۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے، اس لیے میں ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر منافقت کی کوئی نشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔